वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो आइए मिलकर फिर पढ़ते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। रब ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, ए महबूबा फरमा दीजिए कि जब तुम्हारे पास कोई फ़ज़ल आ जाए, कोई खुशी आ जाए, कोई रहमत आ जाए तो खुशियाँ मनाया करो। यानी जब तुम्हारे पास कोई फ़ज़ल आए, कोई रहमत आए तो तुम खुशियाँ मनाया करो। तो हमें सोचना कि कायनात में हमारे ऊपर फ़ज़ल क्या है, कायनात में हमारे ऊपर फ़ज़ल क्या है। क्या हम कोठी ले लें तो वो फ़ज़ल है सबसे बड़ा, क्या हम गाड़ी ले लें तो क्या वो फ़ज़ल है। ठीक है, ये रब के फ़ज़ल है कि उसकी फ़ज़ल से, उसकी करम से, उसकी अता से रब ने हमें गाड़ी दी, रब ने हमें बंगला दिया, अच्छा मोबाइल दिया, उसके बाद हमें प्लाट दिए, जायदातें दी, हमें औलाद की नेमत से नवाजा। ठीक है, ये सारे रब के फ़ज़ल हैं। तो इससे भी बड़ा तो कोई फ़ज़ल हो सकता है ना। तो आइए कुरान पाक से पूछते हैं कि फ़ज़ल से यहाँ जो फ़ज़ल अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़ालिका कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि ये जो फ़ज़ल है ये किस फ़ज़ल के बारे में बात हो रही है। तो कुरान मजीद की मशहूर व मरूफ सूरह मुबारका सूरतुल जुमा की चौथी आयत मुबारका में फ़रमाता है, ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता कर देता है। तो तमाम आइमा इकराम ने, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इमाम तबरी, इमाम नसफ़ी और इमाम जलालुद्दीन सुयूती और दीगर बड़े बड़े उलमा इकराम ने जो इस फ़ज़ल का तर्जमा किया है, इस फ़ज़ल की मुराद ली है, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ली है। तो फरमाते हैं कि कायनात में तमाम नेमतें रब का फ़ज़ल है, मगर इससे भी बड़ा फ़ज़ल एक फ़ज़ल है, वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है कि ये हुजूर की ज़ात फ़ज़ल है, हो सकता है कोई इससे बड़ा भी फ़ज़ल हो। तो इसका भी जवाब कुरान पाक ने दिया कि ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, कि ये हुजूर अल्लाह का फ़ज़ल अज़ीम है। तो कायनात वालों, ये बात याद रखो कि इस दुनिया में जो रब का सबसे बड़ा फ़ज़ल है वो हुजूर की ज़ात है। तो रब कुरान में यही फरमा रहा है, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि, कि जब तुम्हारे पास अल्लाह का फ़ज़ल आ जाए तो खुशियाँ मनाया करो। आगे फरमाया व बिरहमतिहि, व बिरहमतिहि। तो रहमत से मुराद क्या है? कुरान पाक में इसके बेशुमार माना है, कुरान पाक में इसके बेशुमार माना है रहमत के, लेकिन जो सबसे बड़ा माना लिया है वो आप सारी इस आयत मुबारका को जानते हैं। रब सरकार के बारे में फ़रमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो पता चला कायनात में सबसे बड़ा जो फ़ज़ल है वो भी हुजूर की ज़ात है, और जो कायनात में सबसे बड़ी रहमत है वो भी मेरे आका की ज़ात है। तो जब 12 रबीउल अव्वल में हुजूर की ज़ात तशरीफ़ लाई, रब ने मुस्तफ़ा के सूरत में, मुस्तफ़ा की सूरत में अपना फ़ज़ल फरमाया, अपनी रहमत फरमाई। तो देखिए, तो मैंने तो फिर कुरान के अहकाम पर अमल करना है। रब का कुरान तो कहता है
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے دنیا والو جب اللہ کا فضل آ جائے تو خوشیاں منایا کرو، جب اس کی رحمت آ جائے تو خوشیاں منایا کرو۔ تو اسی لیے جو ہم حضور کا جشن مناتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی میں مناتے ہیں، کیونکہ یہ رب کا قرآن ہے۔ اس سے پہلے بھی یار آپ خود سوچو کہ جب ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو، جب ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ یار جس دن آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لائے اس دن میں اور آپ خوشیاں نہ منائیں؟ کیوں حضور کی آمد کی خوشی کو اتنا کیوں کہا گیا؟ دنیا والوں وہ وقت یاد کرو جب حضور کی آمد سے پہلے نہ تمہارا کوئی اسکوپ تھا، نہ تمہارے ماں باپ کا کوئی اسکوپ تھا۔ آج تمہیں عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے عزت ملی، تمہارے ماں باپ کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے قدموں کے وسیلے سے عزت ملی۔ ہماری ماؤں کو جو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا اسلام کے سے پہلے، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، تب کے حالات کا موازنہ کیجیے اور اب کے حالات کا موازنہ کیجیے۔ مسلمانوں کی ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، جو بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر باپ کی بات کی جائے تو جب باپ بوڑھا ہو جاتا تو جس طرح آج تقسیم جائیداد ہوتی ہے، اس طریقے سے باپ کو بھی تقسیم کی صورت میں بیچ دیا جاتا۔ جس بیٹے کے حصے میں باپ آتا وہ چاہے باپ کو بیچ دے، چاہے باپ کو نوکر بنا لے، چاہے باپ سے جو مرضی کام کروائے، اس کو ذلیل و رسوا کرے، تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج باپ کو بھی عزت ملی تو میرے آقا کریم نے عزت دلوائی، ماں کو بھی عزت ملی تو مصطفیٰ کی وجہ سے عزت ملی۔ آج اگر بہن کو عزت ملی تو سرکار نے اپنی جو بہن ہے حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی خدمت کر کے آپ نے بتایا کہ جب بہن آپ کے پاس آئے اس کی یہ عزت کیا کرو۔ تو آج جو بہن کو بھی عزت ملی تو مصطفیٰ کے وسیلے سے عزت ملی۔ تو کائنات میں جو نظام چل رہا ہے یہ حضور کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر حضور کی ذات گرامی نہ ہوتی تو آج سوچئے معاشرے میں کتنا بگاڑ ہوتا۔ آج ہم استاد کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں۔ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اپنی گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، وہ اس وجہ سے آپ بس ایک بات کو سمجھیے کہ کائنات میں رب نے ادب کا لیول رکھ کے ایک بہت بڑا بیلنس کریٹ کیا ہے۔ اگر ماں باپ کا، بہن بھائی کا، رشتہ داروں کا ادب نہ ہوتا تو معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ رب تو پہلے بھی تھا اور مصطفیٰ کے بعد بھی رب ہے، لیکن رب نے اتنا خوبصورت نظام جو ہمیں عطا فرمایا، ایک معاشرے میں جو بیلنس برقرار کیا، جس سے ہم سب کو سکون ملتا ہے، جس سے ہم سب کو راحت ملتی ہے، وہ کس وجہ سے ملتی ہے؟ حضور سے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی، معاشرے میں کیا کیا نہیں ہو رہا تھا، لیکن رب نے مجھ جیسے لوگوں کو اور آپ جیسے لوگوں کو اتنا خوبصورت نظام عطا فرمایا، تو اس کی ایک وجہ ہے حضور کی ذات ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو آخری بات کرتے ہیں، ہم میلاد پاک تو مناتے ہیں، ہم کچھ بھی کام کریں، اچھا کام کریں، ہر اچھے کام کے تقاضے ضرور ہوتے ہیں، ہر اچھے کام کے تقاضے ضرور ہوتے ہیں۔ ہم محفل میلاد تو کرتے ہیں مگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم محفل میلاد تو کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم اچھے سے اچھا کام عبادت تو کریں، حقوق اللہ تو پورے کرتے ہیں، مگر سرکار کا جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا یہ حق ادا ہوگا کہ ہم اصلی میلاد منا رہے ہیں۔ تو جو آپ نے ساری گفتگو سنی پہلے کہ حضور کے میلاد کی برکتیں کیا ہیں، حضور کی وجہ سے کیا کیا ہوا، تو
تو جب رب نے ہم پہ اتنا کرم کیا تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ آج ہم دنیا داری کی دوڑ میں لگ گئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، ہر طرف ابھی سے نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھوں، وہ پیچھے رہ جائے، کسی کو نقصان پہنچا کے وہ خود آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو یار یہ حضور کی آمد کا جو ہم چرچا کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد بھی پورے کرنے ہوں گے، ہمیں انسانیت کی قدر کرنی ہوگی، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا ہوگا، ہمیں غرور، حسد اور تکبر سے بچنا ہوگا۔ ہم مسجد میں نماز تو پڑھنے جاتے ہیں مگر ذات پات کے چکر میں ہم کس حد تک معاشرے میں وائلیشنز کرتے ہیں، ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور یار جب عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں تو اجمی کو اجمی پہ کیسے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اور عربی کو ہی عربی پہ کیسے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ ذات پات رب نے بنائی ہے، یہ تعارف کے لیے بنائی ہے۔ سورہ حجرات ہے، رب کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، مگر جو عزت کا جو پیرامیٹر ہے، عزت کا جو دار و مدار ہے وہ ذات پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ ہم اپنی ذات پات کے لحاظ سے ہم دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ تو صحیح اور حقیقی عاشق رسول وہ ہے جو اگلے کے جذبات کی قدر کرے اور اپنے آپ کو تو جو سمجھنا سمجھے مگر اگلے کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے۔ تو حضور کا جو میلاد ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی قدر کی جائے۔ اس کے علاوہ معاملات دینی جو ہیں ان کو باقاعدہ پورا کیا جائے۔ ہم دنیا کی دوڑ میں لگ گئے ہیں، ہم سارا دن موبائل چلاتے ہیں، ہم سارا دن معاملات زندگی کرتے ہیں، مگر قرآن پاک کو شاید ہم کبھی کھول کے نہیں دیکھتے۔ اگر کھول کے دیکھ رہے ہیں تو بس ہم کہتے ہیں کام کا اوپر آ۔ تو بھائی معاشرے میں بہت ساری اس وقت خرابیاں پائی جا رہی ہیں، ہم جن کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے مگر ہر بندے کو اپنے اپنے لیول پہ خود ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم پاکستان میں نفاذ مصطفیٰ کی تو بات کرتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میں نے اپنے دل پہ بھی کبھی نظام مصطفیٰ نافذ کیا کہ نہیں؟ جس دن میں اور آپ دل پہ نظام مصطفیٰ نافذ کر لیں گے اس دن پورے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو آئیے یہ نیت کیجئے، یہ ارادہ کیجئے، کبھی میں کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھوں گا، کبھی میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کبھی میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کبھی میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنے دل کو صاف رکھوں گا، اپنے دماغ کو صاف رکھوں گا، اپنی سوچ کو صاف رکھوں گا، اپنی نظروں کو میں صاف رکھوں گا۔ میں ہر دم کوشش کرنی ہے کہ کبھی میرے سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ آخری بات سماعت فرمائیے، ایک دن سرکار بڑے موج میں ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، لکھاں سلام اون ساڈی امی جان تھے، سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ آج مانگ جو مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی جانتی تھی کہ سرکار نے کہا تو وہ دیں گے تو ضرور۔ تو کہا جی آج لگتا ہے دریائے رحمت بڑا جوش میں ہے، آج دریائے رحمت
بڑا جوش میں ہے، تو سرکار کی حدیث مبارک ہے جب بھی کچھ کرو کسی سے مشورہ کر لیا کرو۔ کہا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ مانگوں تو چھوٹی چیز نہ مانگ لوں، میں کوئی بڑی چیز مانگنے کے لیے اپنے ابا جان سے میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ دوڑے گئی اپنے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، تو عرض کرنے لگی حضور اے ابا جان، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ مانگ جو مانگنا ہے آج میں تمہیں دوں گا، آج پوچھ جو پوچھنا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھاں سلام ہو آپ پر، آپ نے کہا بیٹی جا سرکار سے پوچھ کہ معراج کی رات رب نے آپ سے جو باتیں کیں ان باتوں میں جو راز و نیاز کی بات ہوئی آپ وہ بات ہمیں بتائیے، جو راز و نیاز کی بات ہوئی۔ اگر تو واپس گئی تو سرکار نے پوچھا ہے عائشہ پوچھ رہی ہو، مشورہ کر رہی ہو؟ کہا جی یا کر رہی ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا جی ابا جان نے فرمایا سرکار سے پوچھئے جو رب کے ہاں معراج کی رات آپ کی حضور رب سے راز و نیاز کی بات ہوئی تھی، آپ ان باتوں میں سے کچھ بات ہمیں عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں ایک طرف حضور وعدہ کر چکے عائشہ پوچھو جو پوچھو گی میں بتاؤں گا، مانگو جو مانگو گی میں دوں گا۔ تو کہا اب حضور وعدہ کر چکے تھے تو پوچھ بھی راز لیا، اگر نہ بتائیں تو وعدہ پورا نہیں ہوتا، اگر بتا دیں تو راز جو ہے وہ راز نہیں رہتا۔ چونکہ اب حضور وعدہ کر چکے تھے تو کہا اے عائشہ سن، معراج کی رات اللہ رب العزت نے جو مجھ سے وعدہ لیا، جو مجھ سے بات کی، مجھے بتائی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ سرکار رب نے فرمایا اے عائشہ رب نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا یاسر کس کو؟ کہا جس نے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا رب اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی کے دل میں دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی غریب ہے، کسی بھی صورت میں وہ شخص اگر پریشان ہے، اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اگر مرہم کے طور پہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، کسی لالچ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ شخص اپنے مسلمان بھائی کا دل جوڑ دیتا ہے رب اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ آپ بڑی خوش ہوئیں یہ بات سن کر، اپنے ابا جان کے پاس واپس گئیں، آپ کو یہ ساری بات سنائی، آپ تو رونے لگ پڑے۔ کہا عائشہ تصویر کا ایک رخ نہ دیکھو، تصویر کے دونوں رخ دیکھو کہ اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے رب اس سے جنت واجب کر دیتا ہے، تو نہ جانے اگر کسی سے جڑا ہوا دل ٹوٹ جائے تو رب اس کے اوپر دوزخ بھی تو پھر واجب کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے، ہم نے معاشرے میں جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں، جو دکھی انسانیت ہے، جو پریشان لوگ ہیں، ہم نے ان کی پریشانی کو بھی دور کرنا ہے، ہم نے ان کو بھی دل کو جوڑنا ہے، لیکن کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہم نے جوڑنا ہے۔ اور ہر لمحہ یہ دھیان رکھنا ہے کہیں ہمارے سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا